जरा तस्वुर कीजिए, सर्दी की एक ठिठुरती हुई रात है। आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आसपास धुंध इतनी गहरी है कि हाथ को हाथ सुझाए नहीं दे रहा। हाँ, ये तो सुनने में ही काफी डरावना मंजर लग रहा है। बिल्कुल। और गाड़ी की हेडलाइट्स मुश्किल से आगे के चंद कदम रोशन कर रही हैं, लेकिन आप गाड़ी की रफ्तार कम नहीं कर सकते क्योंकि मंजिल तक वक्त पर पहुंचना जरूरी है। सही। ऐसी कैफियत में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ कसे हुए होते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है और जहन में हर वक्त किसी खड्डे में गिरने का खौफ सवार होता है। कोई भी आम इंसान ऐसी सूरत हाल में घबरा जाए। और देखिए, ये घबराहट बिल्कुल फितरी है। इंसानी जहन की बुनियाद ही इस तरह रखी गई है कि हमें हर चीज साफ और वाज़ेह देखने की आदत होती है। हाँ, हम चाहते हैं सब सामने हो। एग्जैक्टली। हमारी कोशिश होती है कि इस सफ़र का हर मोड़, आने वाली हर मुसीबत पहले से मालूम हो, ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ कदम उठा सकें। गैर यकीनी सूरत हाल फौरन हमारे जहन में खतरे की घंटी बजा देती है। तो इस धुंधले सफर की मिसाल से हमारी आज की इस डीप डाइव का आगाज होता है। आज हम लिज मेलन की किताब इनसाइड द लीडर्स माइंड के एक इंतहाई दिलचस्प हिस्से पर रोशनी डालेंगे, जो कि मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बिल्कुल। इस मौजू को उन्होंने कंफर्टेबल इन डिस्कम्फर्ट, यानी मुश्किल और गैर यकीनी हालात में मुतमईन रहना का नाम दिया है। हमारा असल मकसद ये समझना है कि दुनिया के बेहतरीन रहनुमा उस वक्त कैसे सोचते हैं जब उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती। अच्छा, इस मौजू को समझने के लिए ना पहले हमें एक आम गलतफहमी दूर करनी होगी। हम अक्सर ये समझते हैं कि जो लोग बड़े इदारों की क़यादत कर रहे हैं, उनके पास हमेशा हर मसले का मुकम्मल डेटा होता है। यानी उनके पास हर सवाल का जवाब होता होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि फैसला करने के लिए उनकी टेबल पर सारी मालूमात मौजूद होंगी। लेकिन डॉक्टर आर्थर जेनसन की तहकीक इस हवाले से हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई करती है। उन्होंने बताया कि आला ओहदेदारों का ज़हनी मेयार यानी IQ आमतौर पर 125 से ज़्यादा होता है। ओह, वाकई 125? जी, इसका मतलब ये है कि वो आबादी के टॉप 3% हिस्से में आते हैं। ये लोग आदादुशुमार को पढ़ने, उनका तज्जिया करने और नतीजे निकालने में अपना सानी नहीं रखते। वो डेटा के माहिर होते हैं। अच्छा, तो जरा इस बात को गहराई में देखते हैं। अगर उनका जहन एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है और वो नंबर्स के इतने माहिर हैं, तो मसला तो वहीं हल हो जाना चाहिए ना? फिर मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल वहाँ आती है जब डेटा यानी आदादुशुमार खत्म हो जाते हैं। अच्छा, लीडर में वो फर्क क्या है, थोड़ा वाजे करें। आम मैनेजर्स सिर्फ मालूमात पर मबनी फैसले करते हैं। उन्हें कागज पर हकाइक दिखाए जाते हैं और वो डेटा देखकर हाँ या ना कह देते हैं। लेकिन असल लीडर को उस मकाम पर हिकमताना राय कायम करनी पड़ती है जहां मालूमात का वजूद ही नहीं होता। यानी जहां नंबर्स नहीं है वहां जजमेंट काम आती है। बिल्कुल, उन्हें अंधेरे में फैसला करना पड़ता है। फैसला करना और राय कायम करना ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट्स और ग्राफ्स का तज्जिया करना उस वक्त तक आसान है जब तक वो सामने हो, लेकिन जब वो मौजूद ही ना हो तो क्या किया जाए? यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उभरता है। जी पूछिए। क्या बगैर मुकम्मल मालूमात के कोई अहम फैसला करना किसी अंधे कुएं में छलांग लगाने के बराबर नहीं है? जब आगे का नतीजा इतना गैर यकीनी है, तो ये रहनुमा आखिर ये एतमाद लाते कहाँ से हैं? ये बहुत उम्दा सवाल है। इसका जवाब हमें दुनिया की एक सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी रियो टिंटो, उनके आला ओहदेदार टॉम अल्बनेज की कहानी से मिलता है। अच्छा, टॉम अल्बनेज, उन्होंने क्या किया था? जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उनका सफर किसी आम कारोबारी सफर जैसा नहीं था। उन्होंने आते ही एल्कैन नाम की एक बड़ी कंपनी खरीदी। उसके फौरन बाद पूरी दुनिया में 2008 का शदीद माशी बहरान आ गया। ओह, वो फाइनेंशियल क्रैश, वो तो बहुत बुरा वक्त था। जी बिल्कुल। फिर उनकी कंपनी पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश हुई और इस सब के बाद चीन में उनके अहम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब संगीन मसाइल उनके पहले 3 साल के अंदर पेश आए। बाप रे बाप, ये तो किसी भी लीडर के लिए एक डरावना ख्वाब हो सकता है। इतने कम वक्त में इतने बड़े मसाइल, जहां हर दिन एक नया धमाका हो रहा हो। ऐसे में कोई चार्ट या स्प्रेडशीट उनकी क्या मदद कर सकती है? सही कहा। और इसी वजह से टॉम एल्बनीज़े ने एक बहुत अहम फर्क वाजे किया। उन्होंने एक्यूरेसी
یعنی درستگی اور پریسیژن یعنی اعداد و شمار کی باریک بینی کو دو الگ دھروں میں تقسیم کیا۔ ایکیوریسی اور پریسیژن، ان میں اصل فرق کیا بتایا انہوں نے؟ ان کے مطابق کاروباری نظام ہمیشہ پیمائش کی باریکی یعنی پریسیژن کے پیچھے بھاگتا ہے کہ کسی اسپریڈ شیٹ پر اشاریہ کے بعد کتنے ہندسے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار پوری تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہیں۔ باریکی سے جمع کیا گیا ڈیٹا ضروری نہیں کہ ٹھیک سمت کی نشاندہی کر رہا ہو۔ اچھا، اس بات کو میں اس طرح سمجھ پا رہا ہوں، جیسے فرض کریں آپ کسی گرتے ہوئے پل کی باریکی سے پیمائش کر رہے ہوں، آپ ملی میٹرز میں ماپ رہے ہیں کہ پل میں کتنا زنگ لگ چکا ہے، یہ باریک بینی یا پریسیژن ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن پل کچھ ہی دیر میں پوری طرح گرنے والا ہے اور آپ کو کیلکولیشن چھوڑ کر فوراً وہاں سے بھاگنا چاہیے، یہ درستی یا ایکوریسی ہے۔ یعنی یہ میتھس کا ٹھیک ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ اصل دنیا میں بھی وہ فیصلہ ٹھیک اترے گا۔ کیا خوب مثال دی ہے آپ نے۔ اگر صرف اس ڈیٹا پر انحصار کیا جائے جو آسانی سے ماپا جا سکتا ہے تو کوئی بھی ادارہ شاید بالکل غلط سمت میں بہت تیزی سے جا رہا ہو۔ اس خیال کو PwC کے چیئرمین ڈینس نیلی کی باتیں مزید پختہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے؟ ان کا تجربہ یہ ہے کہ دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے کہ آپ کے پاس حقائق جمع کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو بغیر راستہ جانے اچانک دائیں یا بائیں مڑنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر سب کچھ کلیئر ہونے کا ویٹ کیا تو گاڑی نکل جائے گی؟ جی نہیں، میرا مطلب ہے بالکل، اگر ٹھیک معلومات کا انتظار کیا جائے تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم مثال کا ذکر ضروری لگ رہا ہے مجھے۔ ہماری کتابی سورسز میں اسٹینڈرڈ بینک کے اعلیٰ عہدیدار جیکومری کا تجربہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک بینک کو ارجنٹینا اور پھر چینا تک پھیلایا تھا۔ ہاں، وہ ICBC والی ڈیل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیکومری اس غیر یقینی صورتحال کو ایک مسافر کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ مسافر والی تشبیہ تو تھوڑی مختلف ہے، اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ مسافر سے ان کی کیا مراد ہے یہاں؟ اصل میں جیکوماری کہتے ہیں کہ ایک ٹورسٹ اور ایک مسافر میں فرق ہوتا ہے۔ ٹورسٹ کو پہلے سے طے شدہ راستہ چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رات کہاں ٹھہرنا ہے۔ اچھا۔ لیکن جب ایک سچا مسافر سفر پر نکلتا ہے تو اسے منزل کا تھوڑا بہت اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن راستے کے بارے میں سب کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سفر میں کبھی بستر آرام دہ نہیں ملتا، کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ ہر چیز پلان کر کے نہیں نکلتا۔ بالکل، وہ اس سب سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ وہ اس غیر یقینی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہی حالات میں مطمئن رہنا اصل لیڈر کی پہچان ہے۔ اور اسی لیے ایسے رہنما کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک حتمی اور آخری جواب نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ ہاں نا، عام لوگ ہمیشہ سفید یا سایہ میں فیصلہ چاہتے ہیں، جبکہ دنیا میں بہت سارا گرے ایریا ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی راستے درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بڑا تضاد ابھر رہا ہے۔ ہم نے ابھی یہ طے کیا کہ معلومات نہ ہونے کے باوجود تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات سامنے موجود ہوتی ہیں، حقائق واضح ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی عظیم رہنما فوراً فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر عام زندگی میں ٹھیک فیصلہ فوراً نہ کیا جائے تو ہم اسے انالیسس پیرالائسس کہتے ہیں۔ پھر یہ فیصلہ روک کر رکھنا اچھے حکمت عملی کیسے بن گیا؟ یہ قیادت کا ایک بہت خوبصورت تضاد ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھار جان بوجھ کر فیصلہ روکے رکھنا یا فیصلے میں تاخیر کرنا ہی سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ صرف اس لیے کہ ڈیٹا موجود ہے اور فیصلہ لیا جا سکتا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ فوراً فیصلہ کر ہی لینا چاہیے۔ وقت کا انتخاب فیصلے سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ کوئی ایسی مثال دے کر سمجھائیں جہاں تحریری حقائق ٹھیک ہوں پر فیصلہ نہ کرنا بہتر ہو۔ فرض کریں کہ ایک بڑے عالمی ادارے کا چین میں کاروبار ہے اور وہاں ان کا کسی مقامی فریق کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے۔ اب کاغذ پر ان کے پاس پورے ثبوت ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ عدالت میں یہ لٹیگیشن آسانی سے جیت جائیں گے۔ یعنی عدالت میں جیت ان کی طے ہے۔ جی، عدالت میں جیت طے ہے، لیکن پھر بھی وہ ادارہ فیصلہ نہیں کرتا اور معاملے کو لٹکائے رکھتا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر جیت طے ہے اور آپ حق پر ہیں تو خوشی خوشی فیصلہ کر کے کیس ختم کیوں نہیں کرتے؟ اس میں نقصان ہی کیا ہے؟
نقصان یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ عدالت میں جیت گیا تو ہو سکتا ہے اسے وہاں کی مارکیٹ ہمیشہ کے لیے ہارنی پڑ جائے۔ حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ ایک باہری ادارے نے مقامی ادارے کو دبا دیا۔ یعنی آگے چل کر پرمٹس ملنے میں مسئلہ ہوگا۔ بالکل، مقامی لوگ ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، شیئرز گر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی چارٹ یا کاغذ پر نظر نہیں آتی۔ ایسے وقت میں کئی طبقوں کا دباؤ شامل ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک سمجھدار لیڈر جان بوجھ کر معاملے کو ٹھہراؤ میں رکھتا ہے تاکہ بہتر راستے نکالے جا سکیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل شطرنج کی اس بساط کی طرح ہے جہاں اگر آپ دباؤ میں آ کر وقت سے پہلے اپنی چال چل دیں تو آپ پوری بازی ہار سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی جگہ رک کر مخالف کی چال دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ آپ نے بہترین مثال دی ہے شطرنج کی۔ یعنی صحیح وقت کا انتظار کرنا اور کوئی فیصلہ نہ کرنا خود ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن اس انتظار میں جو ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہوتی ہے اس کا کیا؟ اس ٹینشن کے لیے تحقیق میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ رہنما کو اس تناؤ اور غیر یقینی کیفیت کو پی جانا پڑتا ہے۔ تناؤ کو پی جانا؟ واو! جی، لیڈر پر اندر سے شدید دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس تناؤ کو اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دے۔ باہر سے سب کو یہی لگنا چاہیے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ لیکن کیا یہ دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت لوگوں میں پیدائشی ہوتی ہے یا اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ ہر انسان تو اتنا پتھر دل نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب سیو دی چلڈرن ادارے کی سابقہ اعلیٰ عہدیدار جیسمن وڈبرڈ کی مثال سے بہت اچھا ملتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صلاحیت محض پیدائشی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو انہوں نے کیسے سیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے کیریئر کے شروع میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہی تھیں تو ان کے باس نے انہیں یہ سکھایا۔ ٹیک کی دنیا میں ہر روز کچھ نیا بن رہا ہوتا تھا، پرانی چیزیں فوراً بیکار ہو جاتی تھیں۔ ہاں، ٹیک میں تو ویسے ہی ہر 2 مہینے بعد سب بدل جاتا ہے۔ بالکل، اس مسلسل تبدیلی میں انہوں نے ابہام اور عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا سیکھا۔ انہیں سکھایا گیا کہ نئی تصویر کے سامنے آنے تک صبر کیسے کرنا ہے۔ تو جی ہاں، یہ بالکل سیکھا جا سکتا ہے اگر اس کی مشق کی جائے۔ اچھا، اب اس ڈیپ ڈائیو کو ایک اور رخ دیتے ہیں۔ جب کوئی لیڈر اس غیر یقینی کیفیت میں پوری طرح سے خود کو ڈھال لیتا ہے تو وہ ایسے انوکھے قدم اٹھاتا ہے جو سب کو حیران کر دیتے ہیں، اور اسی کو کتاب میں حیرت کا جادو یا پاور آف سرپرائز کہا گیا ہے۔ پاور آف سرپرائز؟ جی۔ لیکن یہاں میں تھوڑا متفکر ہوں۔ ذرا سوچیے، اگر ایک رہنما ہر وقت اپنے لوگوں کو حیران ہی کرتا رہے، نئے نئے اور انوکھے فیصلے سناتا رہے، تو پیروکار یعنی فالوورز تو خوفزدہ ہو جائیں گے نا۔ انہیں لگے گا لیڈر پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں، وہی تو، انہیں لگے گا کہ ہمارا لیڈر تو خود نہیں جانتا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا یہ خراب کمیونیکیشن کی علامت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کا اندیشہ ٹھیک ہے اگر حیران کرنے کا مقصد محض افراتفری پھیلانا ہو، لیکن یہاں حیرت سے مراد ابہام پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ادارے کی سوچ کو ایک نئی سطح پر لے کر جانا ہے۔ یعنی آؤٹ آف دا باکس سوچنا۔ جی، HSBC بینک کے پال تھرسٹن اسے خوب واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم رہنما کبھی بھی ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پیشن گوئی نہیں کرتا۔ عام طور پر لوگ پچھلے سال کی پروگرس دیکھ کر اگلے سال کا اندازہ لگاتے ہیں، جو کہ موسٹلی سب کمپنیز میں ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اصل رہنما لوگوں کو وہاں لے کر جاتا ہے جہاں پہنچنے کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں پاور آف سرپرائز۔ یعنی پرانی لکیر کا فقیر بننے کے بجائے ایک نیا راستہ نکالنا۔ لیکن کیا حقیقت میں کسی نے ایسی حیران کن چال چلی ہے جس نے سب کو دنگ کر دیا ہو؟ بالکل، ایک قانونی ادارہ ہربرٹ سمتھ کے اعلیٰ عہدیدار رچرڈ فلیک کا قدم اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے حالات خراب تھے اور خاص طور پر روس یعنی رشیا کا معاشی نظام پوری طرح تباہ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، وہ 1998 کا روسی بحران تو بہت مشہور ہے۔ ہر طرف افراتفری تھی اور کوئی وہاں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے خوفناک حالات میں جب تمام بڑی کمپنیاں خوف کے مارے وہاں سے اپنا کاروبار سمیٹ کر بھاگ رہی تھیں، رچرڈ فلیک نے وہاں جانے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا انتہائی حیران کن فیصلہ کیا۔ واہ، جہاں سے سب نکل رہے تھے وہ وہاں گھس گئے۔ جی، وہ اس قدم کو ایک غیر متوقع تخلیقی راستہ یعنی لیٹرل ایرابیسک کہتے ہیں۔
ان کا ماننا تھا کہ جب ہر کوئی ایک سمت بھاگ رہا ہو تو بھیڑ چال کا حصہ بن کر آپ کبھی لیڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو ایک طرح کا جوا لگتا ہے۔ انہیں یہ اعتماد آیا کہاں سے؟ کیا انہوں نے کاغذ پر اعداد و شمار نہیں دیکھے تھے جو وہاں کی تباہی کا چلا چلا کر بتا رہے تھے؟ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ رچرڈ نے صرف اعداد و شمار نہیں دیکھے، انہوں نے اس کمرے کی فضا کو پڑھا، انہوں نے لوگوں کے خوف کو محسوس کیا، باڈی لینگویج دیکھی اور یہ اندازہ لگایا کہ جب سب ادارے وہاں سے نکل جائیں گے تو وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ یعنی انہوں نے گیپ ڈھونڈ لیا۔ بالکل، اور انہیں پتا تھا کہ جب وقت تھوڑا ٹھیک ہوگا تو جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں گے پوری مارکیٹ ان کی ہوگی۔ یہ وہ انٹینجبلز ہیں، وہ غیر محسوس عوامل ہیں جو کسی اسپریڈ شیٹ میں کبھی نظر نہیں آتے۔ یہ سچ میں دلیرانہ سوچ ہے، لیکن اس سب دھند اور انسرٹنٹی میں آخر منزل کیسے طے کی جاتی ہے؟ اگر راستہ ہی اتنا عجیب اور دھندلا ہے تو ساتھ چلنے والوں کو امید کیسے دلائی جائے؟ اس کا بہترین جواب ہمیں علی بابا کے ڈیوڈ وے سے ملتا ہے۔ دھند اور ابہام کے باوجود علی بابا کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ ان کے پاس 102 سال آگے کا واضح خاکہ موجود ہے۔ 102 سال! مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جس دنیا میں ہر 6 مہینے بعد ٹیکنالوجی اور حالات بدل جاتے ہیں، وہاں ایک صدی آگے کا سوچنا تو تھوڑا پاگل پن لگتا ہے۔ ایسے حالات میں آگے کا طے شدہ منصوبہ بنانا کیسے ممکن ہے؟ پن نہیں، بلکہ اصل حکمت عملی ہے۔ 102 سال کا مقصد یہ نہیں کہ وہ واقعی بتا سکتے ہیں کہ آگے کون سی نئی مشین آئے گی یا کیا ہوگا۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک واضح تصویر بنانا ہے جو قطب تارے کی طرح ثابت قدم رہے۔ جب منزل 1 صدی دور کی طے ہو جائے تو پھر اگلے 6 مہینے کی دھند اور چھوٹی موٹی مشکلات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ رہنما کا کام ہر روز کے گدھے بھرنا نہیں، بلکہ اس دور چمکتی ہوئی منزل کی تصویر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دینا ہے۔ صحیح، یعنی جب اینڈ گول اتنا کلیئر اور بڑا ہو تو لوگ چھوٹی رکاوٹوں سے گھبراتے نہیں ہیں اور اس دھندلے رستے میں بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل وہی بات۔ اچھا، اب ہماری گفتگو اس مقام پر آ گئی ہے جہاں تھوڑا حقیقت کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اب تک ایک لیڈر کو ایک ایسی مخلوق بنا کر پیش کیا ہے جو لافانی ہے، جو تناؤ کو پی جاتا ہے، جو خوب اندھیرے میں دلیرانہ فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، ایسا سپرمین لگ رہا ہے جیسے ڈر ہی نہیں لگتا۔ بالکل، لیکن ان عظیم فیصلوں اور مضبوط ظاہری شخصیت کے پیچھے جب وہ رہنما اکیلے اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ سب سے انسانی اور کمزور پہلو ہے ان کا، جسے عام طور پر چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اسے ایک عظیم اور شاندار جہاز سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو وہ جہاز ایک لاجواب شاہکار لگتا ہے جو لہروں کو چیر رہا ہے، لیکن اندر بیٹھا کپتان جانتا ہے کہ جہاز کے کون کون سے حصے میں سوراخ ہیں اور پانی کہاں سے اندر آ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے۔ واہ! اور دیکھیں، نفسیات کی زبان میں اس احساس کو امپوسٹر سنڈروم یعنی بناوٹی ہونے کا احساس کہا جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ دنیا مجھے جتنا قابل اور سمجھدار مانتی ہے، میں اصل میں اتنا ہوں نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اسے دن پردہ فاش ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، اسے ڈر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اسے تو اصل میں کچھ نہیں پتا۔ کیا واقعی دنیا کے سب سے بڑے عہدیدار اور عظیم رہنما بھی اس احساس کمتری اور خوف کا شکار ہوتے ہیں؟ جی ہاں، 100%۔ ڈیوک کارپوریٹ ایجوکیشن کے بلیئر شیپرڈ اس احساس کو بیان کرتے ہوئے اس مشہور کہانی کا حوالہ دیتے ہیں، بادشاہ جس نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے، یعنی ایمپرر ود نو کلوتھز۔ ہاں، وہ بچپن میں سنی تھی کہانی۔ جی، جب انسان اتنی محنت کر کے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس اعلیٰ کرسی پر پہنچتا ہے تو اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی جادوئی چھڑی ہے ہی نہیں، یہاں مسائل کا کوئی ٹھیک جواب ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ٹاپ پر پہنچ کر انہیں زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے؟ کیونکہ ٹاپ پر پہنچنے سے پہلے ان کے فیصلے ٹھیک یا غلط کے درمیان ہوتے تھے، جبکہ ٹاپ پر تمام مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی ایک ٹھیک جواب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہمیں سیاست سے بھی ملتی ہے۔ ایک مشہور فلم ہے دی اسپیشل ریلیشن شپ کے نام سے۔ اچھا، اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ جب ٹونی بلیئر برطانیہ کے وزیر اعظم بنے تو امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے انہیں بتایا کہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے مہم چلانا
اور اس عہدے پر بیٹھ کر اصل حالات کا سامنا کرنا، یہ دونوں زمین آسمان کے فرق والے تجربات ہیں۔ ہاں، مہم میں تو بس خواب بیچنے ہوتے ہیں۔ بالکل، مہم چلاتے وقت سپنے بیچے جاتے ہیں، جبکہ کرسی پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ایٹلس کاپ ادارے کے اعلیٰ عہدیدار رونی لٹن نے بھی ایک دل کو چھو لینے والی حقیقت شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں اور ادارے کی ترقی رک جاتی ہے تو ایک رہنما راتوں کو جاگ کر خود سے سوال پوچھتا ہے، کیا خرابی مجھ میں ہے یا ہمارے نظام میں؟ یہ اندرونی کشمکش ہر اس شخص کو جھیلنی پڑتی ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اس ڈر کا کرتے کیا ہیں؟ وہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ ایک کامیاب رہنما اپنا خوف کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل دنیا کے اس کاروباری جنگل میں کوئی ایک ٹھیک راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر لیڈر گھبرا گیا تو پوری ٹیم پینک کر جائے گی۔ بالکل، اگر رہنما نے اپنا خوف ظاہر کر دیا تو ساتھ چلنے والے بکھر جائیں گے۔ اس لیے ان کا اصل مقصد ٹھیک فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی فیصلہ کر لیا جائے اپنے اعتماد سے اسے ٹھیک ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیادت کا مطلب صرف حقائق جمع کرنا یا کسی کاغذ پر چیک باکس میں نشان لگانا نہیں ہے۔ یہ ادھوری معلومات اور شدید غیر آرام دہ حالات میں دل پر پتھر رکھ کر درست سمت کا تعین کرنے کا نام ہے۔ غیر یقینی حالات میں اطمینان نہیں، اصل میں قیادت کی روح ہے۔ اور سب سے اہم بات جس پر میں زور دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس تجربے اور تحقیق کا اطلاق صرف بڑے اداروں کے سی ای اوز تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی۔ اگر ہم اسے اپنی عام زندگی سے جوڑیں تو ہم میں سے ہر شخص کسی بڑی عالمی کارپوریشن کا مالک نہیں، لیکن ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی ہر قدم پر ایسے ہی گرے ایریاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ چاہے کوئی شعبہ چننا ہو، نیا کاروبار شروع کرنا ہو یا کسی نئے شہر میں منتقل ہونا ہو، یہ سب وہ فیصلے ہیں جن کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس کبھی نہیں ہوتا۔ اس تحقیق کے اصول ہماری عام زندگی پر بھی پوری طرح لاگو ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ انہی سب باتوں کی روشنی میں اگر ہم اس موضوع کو بڑے منظر نامے میں دیکھیں تو لوگوں کے لیے ایک بڑا فکری سوال ابھرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں غیر یقینی حالات ہی واحد یقینی بات بن جائیں تو کیا ہر چھوٹے بڑے معاملے میں 100% حقائق اور ٹھوس ثبوت اکٹھا کرنے کی ضد دراصل آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو نہیں بن جائے گی؟ واہ، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو واقعی ذہن کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ کیا انسان مکمل اور بے داغ بننے کے چکر میں آگے بڑھنا تو نہیں بھول گیا؟ وہی شروع والی بات کہ کیا ہم اس اندھیری سڑک پر گاڑی روک کر اس انتظار میں تو نہیں بیٹھ گئے کہ جب سورج نکلے گا تبھی سفر شروع کریں گے؟ حالانکہ منزل تک پہنچنے کے لیے تو وہ ادھوری روشنی ہی کافی تھی۔ امید ہے ان خیالات نے آپ دوستوں کے لیے نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ اگلی گفتگو تک اس بارے میں سوچتے رہیے اور اس اندھیرے میں آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کیجیے۔